बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल आज पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ आलमी मंडी में तेल की कीमतें या मशरिक़ वस्ता की कशीदगी नहीं बल्कि हमारे अपने माशी और टैक्स निज़ाम की नाकामियाँ भी हैं। हकीकत यह है कि FBR बड़े बड़े सरमायाकारों, ताकतवर तबकात और टैक्स चोरों से मुअस्सर वसूली में नाकाम रहा है, जिसके बाद हुकूमत ने सबसे आसान तरीका इख्तियार करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत पर 100 रुपये से ज़ायद लेवी आयद कर दी ताकि अमीरों के हिस्से का टैक्स भी आम शहरियों और गरीब आवाम से वसूल किया जा सके। नाज़रीन, इत्तलात ये आ रही हैं कि बजट में IMF की हदायत पे पेट्रोलियम लेवी की मद में मजीद 260 अरब रुपए अजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि हुकूमत पहले ही IMF को 860 अरब रुपए का अजाफी टैक्स इक़दामात की यकीन दहानी करा चुकी है। इन इक़दामात में बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी भी शामिल है। हैरान कुन बात यह है कि ये तमाम मनसूबाबंदी ऐसे वक्त में की जा रही है जब मुल्क में महंगाई की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 10.9% तक पहुंच चुकी है, जबकि गुर्बत की शरह गुज़िश्ता 7 बरस में बढ़कर तकरीबन 29% तक जा पहुंची है। सवाल यह है कि अगर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों का तयन भी IMF की शराइत के तहत होना है और बजट की सिमत भी आलमी मालियाती इदारा ही तय कर रहा है, तो फिर वजारत खजाना का असल किरदार क्या रह गया है? क्या बजट पाकिस्तान की माशी ज़रूरियात को देख कर बनाया जा रहा है या सिर्फ IMF प्रोग्राम को बचाने के लिए? और क्या वजारतें, ओहदे, प्रोटोकॉल और माशी टीमें सिर्फ आलमी मालियाती इदारों से हदायत लेने तक महदूद हो चुकी हैं? पहले महंगाई को आर्जी कहा गया, फिर ज़रूरी कहा गया और अब ऐसा लगता है जैसे अवामी दबाव को माशी पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया हो। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, हुकूमत आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 602 अरब रुपए अजाफी वसूलियों का हदफ रखती है, जबकि IMF के साथ फी लीटर 160 रुपए तक लेवी बढ़ाने की कमिटमेंट भी मौजूद है। सर, तो इस पूरी सूरत हाल में इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले महीनों में पेट्रोल की कीमत मजीद खतरनाक हद तक बढ़ सकती है और क्या अवाम 400 से 500 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो जाएगी? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, फिस्कल सिस्टम है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तो अब टूट चुका है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, ये एक्सपेंशनरी मोड में है। अपना जो पावर को भी बढ़ा रहे हैं और खर्चों को भी बढ़ा रही हैं और उसका रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलता। ठीक। सो अगर आप देखें तो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे जो उसको सूबों के साथ शेयर ना करना पड़े, और पेट्रोलियम लेवी एक ऐसी चीज़ है जो सारी की सारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को जाती है। ठीक। सो ये एक अच्छा टूल है फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, ये एक जरा इनफेमस टूल है जिसको वो इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको सूबों से शेयर भी नहीं करते। तो आई थिंक कि ये निज़ाम जो है अब उस वक्त तक ये उसी तरह ही चलेगा जैसे हर साल होता है। अखराजात 15-20% बढ़ा दिए जाएंगे, उसके लिए फिर टैक्सेस और लगाए जाएंगे और ऑलरेडी हमारी सनतें जो हैं वो डाउन है। फिर आपके सैलरीड पर्सन जो हैं वो हैंड टू माउथ हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं है, लेकिन हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। सो आई थिंक ये इस साल का जो बजट होगा इट विल बी मोर और लेस रिपीट
of last year with about 15-20% increase in expenditure, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے ٹیکسز بھی لگائے جائیں گے اور بزنس ایز یوزول چلے گی. ٹھیک. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز فرمائیے گا. کہا جا رہا ہے کہ حکومت IMF کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، جس میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام پر ڈالنے اور باقی رقم جو ہے وہ سخت انفورسمنٹ اور آڈٹس کے ذریعے حاصل کرنے کا پلان ہے. سر، کیا آئندہ آنے والا بجٹ، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، بنیادی طور پر ریونیو ایکسٹریکشن بجٹ آپ کو لگ رہا ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ صرف IMF کے جو اسائن ٹارگٹس ہیں پاکستان کو لے کر وہ پورا کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ IMF جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے ایک پرائمری سرپلس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے اخراجات، سود کے علاوہ جو اخراجات ہیں، وہ آپ نے ٹیکس سے پورے کرنے. اگر آپ اپنے اخراجات بڑھاتے جائیں گے تو پھر آپ کے ٹیکسز بھی بڑھتے جائیں گے. IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے. IMF نے تو کہا ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات کم کریں تاکہ آپ کو یہ اتنے زیادہ ٹیکس نہ لگانے پڑیں. لیکن اگر آپ نے اخراجات زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا، اور وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ کی صنعتوں پہ بھی پڑے گا اور عوام پہ بھی پڑے گا اور سیلریڈ پرسنز پہ بھی پڑے گا. جو بھی اس وقت ان کے سکنجے میں ہیں اسی کے اوپر وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آئے گا. آئی تھنک انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹس دیے ہوں گے ایکسپینڈیچرز کے، اور اس کے بیسس پہ IMF نے پھر کہا ہوگا کہ جی اتنے اور آپ کریں، اتنے ارب اور آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے کیونکہ اتنے ارب اور ایکسپینڈیچرز آپ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا فوکس چینج ہونا چاہیے. آپ کا بجٹ جو ہے یہ اس کو ایکسپینڈیچر سے شروع کرنا چاہیے کہ ایکسپینڈیچر میں آپ کو ہر منسٹری اور ہر ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے آپ اس سے کرتے کیا ہے، اور اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کی بیسس پہ آپ ایویلیویٹ کریں. اور جو ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز جو ہیں وہ عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں ان کو آپ بند کریں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. جو اب ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور ٹیکس کو کم کریں تاکہ بزنس چل سکے، تاکہ زراعت چل سکے. ہر چیز میں تو آپ نے ہر قسم کا ٹیکس لگایا ہوا ہے. سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، ہزاروں قسم کے ٹیکسز ہیں، اور پھر پروونسز بھی ٹیکسز میں لگی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا اور اکانومی کو گروتھ کی طرف لے جانا آبجیکٹو ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھاتے جائیں اور اپنا پیٹ جو ہے گورنمنٹ کا بھرتے جائیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی شرح دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، 10.9% تک پہنچ چکی ہے، جو 20 ماہ کی بلند ترین سطح قرار دی جا رہی ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ غربت کی شرح وہ تقریباً 29% تک جا پہنچی ہے. اس کنڈیشنز کے اندر اگر پیٹرول، اگر بجلی اور گیس مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے تو کیا یہ جو مڈل کلاس کی بات ہوتی ہے اور لوور مڈل کلاس کی، ان کا جو معاشی سروائیول ہے وہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح ہوگا پھر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں سب نظر آ رہی ہیں، کئی سالوں سے نظر آ رہی ہیں کہ آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ آپ کو بینکرپٹ کر رہا ہے. بالکل. اور وہ بینکرپٹ 2-3 طریقوں سے کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کے IPPs کے ماڈل ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اس میں بھی خاصے ایشوز ہیں، کرپشن بھی ہے اور مس مینجمنٹ بھی ہے اور غلط کانٹریکٹس بھی ہیں. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری امپورٹڈ انرجی کے اوپر بیسڈ ہے. تو امپورٹڈ جو ہے وہ ڈالرز میں اگر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے تو جب ریپیٹ ایویلیویشن ہوتی ہے تو وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے. ماڈل ہی بجلی کا اور انرجی کا بڑا غلط ماڈل ہم پچھلے 20 سال سے چلا رہے ہیں، اور اس سے نکلنا چاہیے. اور ایک راستہ تھا کہ آپ سولرائزیشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بجلی سولرائزیشن کریں،
پھر تھر کول کو بڑھائیں کیونکہ وہ ڈومیسٹک ہے اور سستا بھی ہے، پھر آپ کی نیوکلیئر ہے، پھر آپ کا ہائیڈل ہے. تو آپ کو انرجی پوری جو ہے انرجی انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھی انرجی ہے اپنے ڈومیسٹک ریسورسز سے پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے اپروپریٹ پالیسیز ہونی چاہیے. بالکل امپورٹڈ ایسے انرجی پہ ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہماری ٹرو. اکانومی اتنی ویک ہے کہ ہمیشہ ایکسٹرنل شاک پڑتا ہے اور ہماری اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اور اب یہ جنگ جو ایران کی ہے اس کا شاک ڈیفینیٹلی پڑ رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمت $120 تک پہنچ چکی ہے برنٹ کی، اور ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جب اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی تو ہم نے تو کوئی کوشن نہیں رکھا ہوا. ہم نے تو جو ہے اپنے اخراجات ان کو بڑھاتے چلے گئے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. اگر اس میں کوئی کوشن ہوتا تو آپ اخراجات کم کر کے تھوڑی بہت یہاں پہ ریلیف دے سکتے تھے. بالکل صحیح. لیکن اسٹریٹجی جو ہے کم از کم پچھلے 10-15 سالوں میں وہ صرف گورنمنٹ فوکسڈ ہے، گورنمنٹ فائنینسز کے اوپر فوکس ہے، اور لوگوں سے زیادہ ٹیکسز لینے کے اوپر فوکس ہے، ایسے ہی ڈیلیوری کے اوپر اور سروس کے اوپر، اور جو ان کی ضرورت ہے ان چیزوں کی اس کے اوپر فوکس نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، اگر جس طرح یہ پوری ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اگر بجٹ، ٹیکس اور توانائی کی قیمتیں اور کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ بھی اگر آئی ایم ایف کی منظوری سے جس طرح ہم بات کریں ہو رہے ہیں، تو پھر پریکٹیکلی وزارت خزانہ، اقتصادی ٹیم، ان کا اصل کردار کیا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ دے اونلی ٹرانسلیٹ واٹ ایور آئی ایم ایف از سیئنگ. آئی ایم ایف کے ساتھ پاس یہ ضرور جا رہے ہیں، ان سے جا کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ ایور آئی ایم ایف از سیئنگ دے آر ڈوئنگ دیٹ. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کا اپنا ایکسپینس، ان کا اپنا ایکسپینڈیچر ایڈریس نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک ہی شرط ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پرائمری سرپلس لینا ہے، اور اس کا وہ ٹارگٹ حکومت ان سے ایگری کرتی ہے. جب وہ آپ اس کو ایگری کر لیتے ہیں پھر تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر آپ نے وہ اس کا پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں تو ایکسپینڈیچرز کٹ کریں پرائمری سرپلس بنانے کے لیے، یا پھر آپ کو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے پرائمری سرپلس کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ ٹیکس کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو ہر ایک کے اوپر پڑے، اور کوئی سیکرڈ کاؤز نہیں ہونی چاہیے. تو بیسک پوائنٹ تو وہیں آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے اخراجات کم کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اور فسکل مینجمنٹ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ امپاور کر سکتے ہیں. آپ نے ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کی اکنامک گروتھ کرنی ہے یا حکومت نے کرنی ہے. تو حکومت تو فیل ہو چکی ہے، حکومت نے تو پچھلے 4-5 سال میں کوئی اکنامک گروتھ کا ہمیں نظر نہیں آ. سو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انہوں نے گلا دبا دیا ہے، اور ایگریکلچر کا بھی برا حال ہے، وہاں پہ بھی کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں فارمرز کو پرائسز بھی صحیح نہیں ملتی، نہ ان کو فائنینس ملتا ہے، پھر اوپر پابندیاں بھی ابھی تک چل رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ خاصا ایک بڑا میس بنا ہوا ہے. اور اب بجٹ میں تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے بجٹ کا ہی کاپی ہوگی، کیونکہ یہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ گورنمنٹ نے کوئی کام شروع کیا ہو ڈاؤن سائزنگ کرنے کا، یا ایفیشنسیز کو بڑھانے کا، یا اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ بجٹ وہی ہوگا جو پچھلے سال ہے، اور ایکسٹرا ریونیوز بنانے پڑیں گے ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس میں گیس ہو، الیکٹریسٹی ہو، فیول ہو، اٹ فیلز لائک کہ ایک ٹیکس کلیکشن پلیٹ فارم بن چکا ہے پاکستان کے اندر. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ گزشتہ 3 سال میں بجلی کے بلوں میں کے ذریعے تقریباً 1906 ارب روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیے گئے، اور فی یونٹ تقریباً 9 روپے مختلف ٹیکسز کی شکل میں وصول ہو رہے ہیں.
حکومت نے توانائی کے شعبے کو بنیادی سہولت کی بجائے ایک مستقل، جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا، ٹیکس کلیکشن پلیٹ فارم بنا دیا ہے. کیا یہ باقی کے بھی جو چیزیں ہیں ان سے بھی حکومت اپنا ریونیو بنا رہی ہے، نہ کہ جو کہ سروس پرووائیڈرز تھے اس مد میں؟ اس کو پھر آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ حکومت کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہت لاپ سائڈڈ ہے. اس میں بہت ایشوز ہیں. اس میں ٹرسٹ بھی نہیں ہے عوام کا یا بزنس کمیونٹی کا. پھر بہت سے سیکٹرز ہیں، ریٹیل سیکٹر ہے جس کے اوپر حکومت ٹیکس نہیں لگا سکی. سو اس کو انرجی کے ٹیکسز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور کلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ اس کے لیے آپ کو ایف بی آر کو کام بھی نہیں کرنا پڑتا. تو وہ ایک قسم کا ٹیکس مشین ہے جس کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے اور نکال لیتے ہیں. تو اب وہ اتنا زیادہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان ان کمپیٹیٹو ہو گیا. پاکستان کی بزنس دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ انرجی کاسٹ ہماری خطے میں سب سے زیادہ انرجی کاسٹ ہمارے پاس ہیں. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ڈبل سے زیادہ بڑھا دی ہیں. بالکل ٹھیک. تو انڈیا میں تو 1-2 روپے بڑھی ہے، کوئی خاص انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ابزارب کیا، انہوں نے اپنی سپلائی چینز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ملک میں ہم سپلائی چین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپلائی چین کی ضرورت نہیں ہے، بس حکومت کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، پاکستان کا اصل معاشی سوال شاید اب یہ نہیں رہا کہ قرضہ کیسے لینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا عوام کو زندہ رکھ کر قرضہ واپس کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس بجٹ سے، اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ کامران ارشد، چیئرمین ایپٹما ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پاکستان کا بجٹ 2026-27 ایک ایسے وقت میں آنے جا رہا ہے جب ملک کی صنعت، ٹیکسٹائل سیکٹر، برآمدات اور روزگار سب ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. ایک طرف حکومت IMF کے سخت اہداف، ٹیکس وصولیوں میں اضافے اور سبسڈیز کم کرنے کے دباؤ میں ہے، تو دوسری جانب ملک کی سب سے بڑی صنعتی اور برآمدی طاقت یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری مسلسل بحران کی تصویر پیش کر رہی ہے. ایپٹما کے مطابق پاکستان میں انرجی لاگت خطے کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے. سینکڑوں صنعتی یونٹس بند ہو رہے ہیں، ہزاروں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ صنعت کاروں کے اربوں روپوں کی ریفنڈز ابھی بھی رکے ہوئے ہیں. دوسری طرف حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نئی فائنینشیل ڈاکومنٹیشن کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ صنعت کاروں کا موقف ہے کہ اگر بجلی، گیس، ٹیکسز اور فائنینسنگ کے مسائل فوری طور پہ حل نہ ہوئے تو پاکستان بنگلہ دیش، ویتنام اور بھارت کے مقابلے میں مزید پیچھے چلا جائے گا. اسی دوران کپاس کی کم ترین پیداوار، بڑھتی ہوئی درآمد اور مین میڈ فائبر انڈسٹری میں پالیسی خلا بھی نئے خطرات بن چکے ہیں. سوال یہی ہے کہ کیا بجٹ 2026-27 صنعت کو سہارا دے گا یا پھر پاکستان مزید ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے؟ اس پر گفتگو کے لیے I'm very grateful مجھے جوائن کیا ہے کامران ارشد صاحب نے، چیئرمین ایپٹما ہیں. کامران صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا، پاکستان میں صنعتی بجلی اور گیس ٹیرف خطے کے مقابلے میں واضح طور پر سب سے زیادہ ہو چکے ہیں، جبکہ کئی ٹیکسٹائل یونٹس پہلے ہی بند یا جزوی بند ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 2026-27 کے بجٹ میں ریجنل کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف نہ دیا گیا تو پاکستان عملی طور پر ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلا جائے گا؟ قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں چلا نہیں جائے گا، آلریڈی جا رہا ہے ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ سٹیگننٹ ہو چکی ہیں. صرف ایک ٹیکسٹائل سیکٹر تھا جو پرفارم کر رہا تھا 9 مہینے سے، جو اپنی ایکسپورٹ برقرار رکھ رہا تھا ایٹ سیم لیول ایز لاسٹ ایئر. باقی آپ کی تمام صنعتوں کی ایکسپورٹ گر چکی ہے. اگر آپ 10 مہینے کے امپورٹ ایکسپورٹ کے فگرز کا موازنہ کریں پچھلے سال کے 10 مہینے کے فگرز کے ساتھ، تو آپ کی ایکسپورٹ ابھی تک کوئی $1.5 بلین گر چکی ہے، اور آپ کی امپورٹ سبسٹینشلی بائی مور دین $5 بلین
فار سیم ٹائم لاسٹ ایئر 10 مہینے جولائی ٹو مئی بڑھ چکی ہے, اور خالی یہ 10 مہینوں کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی $30 بلین تک پہنچ چکا ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اسلام آباد میں بہت زیادہ فکر ہے اسٹرکچر پرابلمز یا ایشوز کو کریکٹ کرنے کی. وہ صرف اس وقت اس سے پیسے لو, اس کو واپس کر دو, ٹریڈ اینڈ ڈیفیسٹ فائنینسنگ, مزید ٹی بلز کر لو, صرف ادھر لگے ہوئے ہیں. نئے ٹیکس میجرز انٹروڈیوس کرا لو, نئے ٹیکس انفورسمنٹ میجرز انٹروڈیوس کرا دو, ان میں بزی ہیں. جو آپ کے کور فنڈامنٹل ایشوز ہیں, بجلی کا ریٹ, گیس کا ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, خطے کی سب سے بلند ترین ٹیکسیشن, ان کو وہ ریفنڈز کا پرابلم, لیکوڈیٹی کا ایشو, ان پہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اینڈ مجھے کی فکر ہے سر. بالکل صحیح. اچھا سر, جو آپ بات کر رہی ہیں, حکومت اس کے برعکس تھوڑی باتیں کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے جی ایکسپورٹس بڑھنے کی باتیں کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف 300 ارب سے زائد ریفنڈز رکے ہوئے ہیں, فائنینسنگ مہنگی ہے, ٹیکس بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت کی آج جو ترجیح ہے ایکسپورٹ گروتھ نہیں بلکہ ریونیو کلیکشن ہے؟ قاضی صاحب, آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں. جولائی کے پہلے ہفتے میں جب آپ پروگرام کریں گے تب تک 12 مہینے کے پورے آزاد و شمار سامنے آ چکے ہوں گے, تو اس میں بڑا واضح کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری ایکسپورٹ $1.5 بلین سے گری کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اینڈ ہماری جو امپورٹ ہے وہ 8 سے 10 بلین ڈالر سے آپ کو زیادہ نظر آئے گی. جہاں تک ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن میں سر ایک تو سپر ٹیکس کا ونڈ فال بینیفٹ لینے کے باوجود ایف بی آر شارٹ ہے. اب ایف بی آر کو تو یہ بینیفٹ نہیں ملا, لیکن گورنمنٹ کو ایون پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی ایک ونڈ فال گین مل گیا. اس کے باوجود گویا کہ وہ ٹیکس کلیکشن ایف بی آر کی کلیکشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے ریونیو کا ہے. اگلے سال کا انہیں آئی ایم ایف ٹارگٹ اس سال سے 1 ٹریلین زیادہ دے رہی ہے. تو موجودہ سال پورا نہیں ہو رہا, ہم ڈی انڈسٹریلائز ہو رہے ہیں, آپ کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی شرنک ہو رہی ہے, آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھ رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ یہ دعوے کیسے کر رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دنیا گارمنٹس, ٹیکنیکل ٹیکسٹائل, مین ٹو مین میڈ فائبر کی طرف جا رہی ہے, جبکہ پاکستان آج بھی لو ویلیو یارن کی بات کریں, گرے کلاتھ کی بات کریں, پر انحصار کر رہا ہے. کیا پاکستان پالیسی سازی اور ویلیو ایڈیشن دونوں سطحوں پر جو ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے اس کو سمجھ رہا ہے یا اس سے بہت پیچھے جا چکا ہوا ہے؟ اس کو آپ کیسے ایویلیویٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ڈسکنیکٹ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی باتوں کے اندر اور حکومت کے موقف کے اندر. یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ بہت مرتبہ آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن وہ ڈسکنیکٹ وہیں کا وہیں ہے. سر دیکھیں, ویلیو ایڈیشن اینڈ سنتھیٹک فائبر میں جانا اور لارج سکیل پہ ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے پھر فنڈامنٹل پرابلم وہی ہے کہ آپ کو بڑی ایک کلیئر کٹ 5 to 10 ایئر انڈسٹریل پالیسی چاہیے. مجھے نہیں یاد کہ ایوب خان کے دور کے بعد ہمارے پاس کبھی کوئی لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی آئی ہو. ہم ایڈ ہاک بیسس پہ چلتے رہے, ایک سال کے ٹیرف کے بیسس پہ. ابھی تو ہمارے پاس وہ یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے ٹیرفز ایک سال کے لیے بھی ویلڈ ہیں کہ نہیں. تو اس لیے سر یہاں پہ نا آپ کی تاریخی طور پہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں, انڈسٹریلائزیشن سپرٹس میں ہوتی ہے اینڈ وہ سسٹین ہم نہیں کر پاتے ڈیو ٹو کلیئر لیک آف پالیسی. ہمیں اور بنگلہ دیش میں, ہمیں انڈیا میں, ہمیں ویتنام میں, ہمیں سری لنکا میں یہی فرق ہے کہ ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم کلیئرٹی اینڈ وفاقی حکومت کے پاس لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بڑے سکیل پہ, بڑے پیمانے پہ انڈسٹریلائز نہیں کر پاتے. اور ہماری پچھلے 5 سالوں سے ایکسپورٹ بٹوین 27-28 بلین ڈالر سے میکسیمم 32 بلین ڈالر کے درمیان میں پھنسی ہے. اس پچھلے سال ہم نے 32 ٹچ کیا, اس سال ہم واپس 30.5 پونے 31 پہ آ جائیں گے. تو سر یہ وجہ ہے. تو گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں میرا نہیں خیال وہ صحیح ہیں, اینڈ گورنمنٹ نے جتنا عام بندے کو مقروض کر دیا ہے, ابھی ریسنٹلی کئی اکنامک اینالسٹ کا تھا پیس کہ عام بندہ
اس حکومت کے آنے سے پہلے 3.5 لاکھ روپے کا مقروض تھا, اب وہ کوئی 8-8.5 لاکھ روپے کا ہے. بالکل صحیح. لیکن کامران صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں لانگ ٹرم آپ کہہ رہے ہیں ویژن جو ہے گورنمنٹ کا, مجھے تو خیر شارٹ ٹرم کے اوپر بھی کافی کنسرنز نظر آتے ہیں, لیکن جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے حکومت اور آپ کی ٹیکسٹائل کے درمیان تو ایک سروائیول لیول کی اکنامک کانفلکٹ پیدا ہوا ہے. آپ لوگ تو سروائیو ہی نہیں کر پا رہے, کوئی 100 سے زیادہ آپ لوگوں کی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں, یوننگ بند ہو چکی ہے, باقی کی چیزیں کلوز ہو رہی ہیں, آپ کا تو سروائیول کا اس وقت ایشو آ رہا ہے. سر ہم نے پہلی دفعہ بہرحال پاکستان کی کوئی لیڈنگ 5-6 ٹیکسٹائل ایسوسیشنز نے, جس میں پی ٹی سی بھی تھی, پی ٹی آ بھی تھی, پریگمیا بھی تھی, پی ایچ ایم اے بھی تھی, ہم سب نے انکلوڈنگ ایپٹما, ہم سب نے ایک جوائنٹ بجٹ پروپوزل وزیر خزانہ صاحب اور ایف بی آر کو پیش کی ہے, اور اس کے لیے ہم پچھلے ہفتے اسلام آباد گئے تھے, اور دن میں ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی اسی حوالے سے, اینڈ انہوں نے ہماری بات سمجھی بھی تھی اینڈ ایگری بھی کی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اس پہ ڈیلیور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اس میں ہم نے کافی پروپوزلز دی تھی, بجلی کے نرخ کے حوالے سے, گیس کے نرخ کے حوالے سے, ریفنڈز پھنسے ہوئے ریفنڈز, مینول ریفنڈز, فاسٹر ریفنڈز, پھر کہ جو ہے یہ جو نارمل ٹیکس رجیم ہے اس کو واپس فکس ٹیکس رجیم پر ریورٹ کیا جائے, پھر سپر ٹیکس کے حوالے سے. تو کافی ہم نے پروپوزلز تو دی ہیں, اب دیکھیں کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا نہیں ڈیلیور کر سکتے. وی کین انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ خود یہ پیٹرولیم میں پھنسی ہوئی ہے, مہنگی پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کرنے میں, لیکن پھر آپ نے اس کا پرائس بھی تو پاس آن کر دیا کسٹمر کو, ان لائک انڈیا یا بنگلہ دیش, اور اس کا پورا ریونیو فیڈرل گورنمنٹ ہی کما رہی ہے اور کوئی نہیں کما رہا ہے. یہ بھی ایک بات بالکل ہے. اچھا لیکن جی اس میں ایک اور چیز بھی ذرا فرمائیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کپاس کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے, جبکہ صنعت کو لاکھوں بیلز درآمد کرنا پڑ رہی ہیں. کیا آپ اس کو صرف ایگریکلچر ڈکلائن سمجھ رہی ہیں یا مکمل ایک انڈسٹریل پلاننگ اور ٹیکسٹائل پالیسی کا فیلئر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں پھر وہی بات کہوں گا, آپ لوگوں کی اتنی ملاقاتوں کے باوجود آج بھی جو ٹیکسٹائل کا ایشو ہے, انڈسٹری کا جو ایشو ہے, وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ قاضی صاحب آپ کی پہلی بات, لاکھوں نہیں کروڑوں بیلیں امپورٹ ہوں گی, ملینز آف بیلز امپورٹ ہوں گی. پچھلے سال کو تقریباً 7 ملین بیل امپورٹ ہوئی ہے, اور اس سال بھی 6 سے 7 ملین بیل نے امپورٹ ہونا ہے. اور ہمارے ملک کا بڑا قیمتی زر مبادلہ اس میں خرچ ہوگا. اینڈ جو ہماری کاٹن کراپ کے ساتھ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ نااہلی اینڈ ریگولیٹر کا سونا اس شعبے میں, ویدر وہ فیڈرل لیول پہ ہے, ویدر وہ پروونشل لیول پہ ہے. پاکستان آج سے 12 سال پہلے 12-13 سال پہلے 14.3 ملین بیل کی پروڈکشن ہٹ کی تھی, اینڈ خوشحالی تھی اس ملک میں. انفارچونیٹلی کاٹن ڈکلائن پہ گئی, اینڈ کاٹن کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس طرح نہ اس کی زوننگ کی, نہ اس کا پراپر بیج انشور کیا, نہ اس کا پراپر پیسٹیسائڈ, نہ ٹائملی فرٹیلائزر ڈلیوری. پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم سر ایک ون آف دا ورلڈز 20 موسٹ کلائمیٹکلی افیکٹڈ کنٹریز ہیں, یہ ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. رین ڈیفیشنٹ کنٹری ہے, تو رین ڈیفیشنٹ کنٹری میں یا واٹر ڈیفیشنٹ کنٹری میں ہمیں گنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے, ہمیں کاٹن کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک. انفارچونیٹلی فیڈرل لیول پہ آپ شوگر ملز کو شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ کاٹن زوننگ اینڈ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پھر یہ سارا کپاس کا رقبہ گنے میں چلا جائے گا. مجھے لگتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو نا بڑا انہیں فیسینیشن ہے ود وائٹ پوائزن ورسز وائٹ گولڈ, وائٹ پوائزن بینگ شوگر, گولڈ بینگ کاٹن. بالکل صحیح. لاسٹ مجھے بتائیے گا کہ اگر بجٹ 2026-27 میں انرجی ریلیف, ریفنڈ کلیئرنس, ٹیکس ریشنلائزیشن نہ ہوئی تو پاکستان کو آپ اگلے 12 مہینے میں ایکسپورٹ امپلائمنٹ اور انڈسٹریل پروڈکشن کے کس لیول کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی بجلی گیس ٹیرف ریشنلائزیشن نہیں ہوتی, کوئی ٹیکس سٹرکچر کو ریجن کے ملکوں کے ساتھ, ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے, ہم ایگزیکٹلی وہی مانگ رہے ہیں جو باقی کے ملکوں کو مل رہا ہے. ٹھیک. پھر سر مزید ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ایکسپورٹ آپ کی ڈکلائن پہ ہے,
میں نے آج صبح تو نہیں چیک کیا لیکن کل برنٹ کروڈ آئل $110 پہ تھا اینڈ پاکستان کو اس سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے اینڈ اسی نیشنلی بھی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب خام تیل کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو ٹرانسپورٹ، فریٹ، پیٹرول، ڈیزل، انرجی کاسٹ، آپ کی کاسٹ آف لیونگ کسی بھی دنیا کے ملک میں بڑھ جاتی ہے. امریکہ میں میرا خیال ہے چیخو پکار ہے انفلیشن کے اوپر. وہی حال سر ادھر ہے، وہی حال یورپ میں ہے، وہی حال مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہے. تو ان حالات میں پھر آپ کی ڈیمانڈ فار اپیرل سپریس ہوتی ہے. یہ سر گورنمنٹ کام ہے مشکل وقتوں میں اپنی انڈسٹری کو کیسے سہارا دینا ہے. ہمارے پاس تو سر کوئی سبسڈی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ریبیٹ ہے unlike انڈیا یا بنگلہ دیش. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کامران ارشد صاحب تھینک یو ویری مچ، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے سنا سب سے بڑا جو اور سب سے بیسک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی چل رہی ہے. سو کوئی بھی اگر ایکسٹرنل شاک آتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کے جو ڈیمیجز ہیں وہ پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اس ساری صورتحال کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے، ساری صورتحال کو اپوزیشن کیسے بات کر رہی ہے، اور کیا حکومت یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے اور کیا اس کا امپیکٹ آئندہ آنے والے بجٹ پر ہوگا، اس پہ بات کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، پاکستان کا بجٹ 2026-27 ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب معیشت شدید دباؤ، مہنگائی، IMF کی سخت شرائط اور عوامی بے چینی کے نازک مرحلے پر داخل ہو چکی ہے. ذرائع کے مطابق IMF نے پاکستان کے لیے کم از کم 11 بڑی شرائط سامنے رکھی ہیں، جن میں بجلی اور گیس ٹیرف میں مزید اضافہ، پیٹرولیم لیوی بڑھانا، ٹیکس نیٹ ورک کو وسعت دینا، سبسڈیز محدود کرنا، سرکاری اخراجات میں کمی اور مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ شامل ہے. دوسری طرف حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بجٹ معیشت کو مستحکم، صنعت کو فعال اور سرمایہ کاری کو بحال کرے گا، لیکن اپوزیشن اسے IMF کا بجٹ قرار دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام پر مہنگائی کا نیا طوفان مسلط ہونے جا رہا ہے. بجلی پہلے ہی تاریخی سطح پر مہنگی ہو چکی ہے، گیس کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم لیوی $100 فی لیٹر سے زائد تک چلی گئی ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقہ، صنعت، تاجر اور عام صارف سب شدید دباؤ محسوس کر رہے ہیں. سوال یہی ہے کیا یہ بجٹ واقعی معاشی استحکام لائے گا یا پھر پاکستان مزید مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے میاں اعجاز شفیع صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. میاں صاحب فرمائیے گا، بجٹ 2026-27 ایسے وقت میں آ رہا ہے جب مہنگائی، بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہی عوام کے لیے ایک بڑا بوجھ بن چکی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف اس بجٹ کو واقعی IMF بجٹ سمجھتی ہے جو عوامی ریلیف کی بجائے ایک نئے مہنگائی شوک کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر. اچھا، عرض یہ ہے کہ بجٹ تو جون میں آنا ہی آنا ہوتا ہے، لیکن جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، دیکھیں جنگ ہے ایران کی اور امریکہ کی. ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ایران میں 100 جوڑے کو فوجی گاڑیوں کے اوپر ان کی برات لے جا کر ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. وہاں حالات نارمل ہیں. سب سے اس خطے میں سب سے نارمل جو حالات ہیں، سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر کیوں مہنگائی ہے؟ کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اپنی عیاشیاں اور شاہ خرچیاں باندھنے کی اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب کے اوپر ڈال کے، جیسے لیوی ٹیکس ہے $127 سے بھی زیادہ ٹیکس ہے، لیوی ٹیکس وہ عائد کر دیا ہے. اس وقت جو مہنگائی کے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے اور غریب کا جینا محال ہو گیا ہے. اور اوپر سے جو بجٹ آ رہا ہے، یہ بجٹ بھی IMF بجٹ ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ کا یا پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ نہیں آ رہا. حکومت اتنی بے بس ہو گئی ہے، حکومت اتنی ناکام ہو گئی ہے، حکومت اتنی اپنی پالیسیز میں فیل ہو گئی ہے، عوام دشمن بن چکی ہے کہ اس کو عوام کی درد کا، دکھ کا، عوام کے مسائل سے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آئے روز ہر جمعے پیٹرول کی لیوی ٹیکس اکٹھا کر کے دیکھیں. یہ لیوی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ان کے خود منسٹر کہہ رہے ہیں کہ FBR کا ہمارا 6,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ نہیں ہم سے پورا ہو رہا تھا، شارٹ فال، اس کو
रिकवर करने के लिए हमने लेवी टैक्स लेकिन मियां साहब जो आप बात कह रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी IMF जो प्रोग्राम है और जो उसके सख्त इकनॉमिक डिसीजंस हैं, ये पाकिस्तान इसके किए बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में जा सकता था। क्या अपोजिशन इस जो दलील है, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, जो अपोजिशन क्या इस दलील को जेन्युइन इकोनॉमिक कंपल्शन समझती है, या आपके नजदीक मुतबादल माशी रास्ते मौजूद थे जिन्हें हुकूमत ने इख्तियार नहीं किया? अच्छा, अर्ज ये है, देखिए IMF बिल्कुल ठीक है अगर ये कहते हैं कि उनके सख्त पॉलिसीज हैं। क्या ये गुंगे हैं, बहरे हैं कि इनको नहीं पता कि हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हम उसके ऊपर लोगों को रिबेट दें, उस पर हम सब्सिडी दें या उसको इम्प्रूव करें, इन अनलेस अनटिल के हम देखें जब 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा जाता है उस वक्त क्या IMF को नहीं पता चलता कि मोहतरमा आपका पुराना जहाज क्या ग्राउंड हो गया है, क्या टेक्निकल हो गया है, क्या हो गया? आज तक उसकी रीजन नहीं पता चली कि वो कहाँ गया है पुराना जहाज और क्यों नया खरीदा, और वो भी 11 अरब रुपए, 10 अरब का PIA बेचा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं करते? अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दी जाती हैं मिनिस्टर्स को, क्या उस वक्त IMF नहीं पूछती? जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अब्रॉड के जो विजिट्स हैं उनकी तादाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा विजिट्स मियां शहबाज शरीफ साहब के हैं, क्या उस वक्त IMF इनको नहीं कहती कि अपने विजिट्स को, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें, अपने जो जाती प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हाउसेस के हैं, मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर हैं, उनको उन पे कंट्रोल का नहीं कहती, गरीब के ऊपर बोझ डालने का इस तरह IMF कहती है? क्या IMF ने, मैं गारंटी के साथ आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि आप फर्स्ट ड्राफ्ट देखें जो IMF का था, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं या एग्रीकल्चर सब्सिडीज विड्रॉ करें। वहां ये था कि अपने सब्सिडीज को और बैंक का जो है इंटरेस्ट को कम करें, कम किया जाए उस चीज। हाँ, ये नहीं, एग्रीकल्चर का वर्ड कहीं नहीं था, एग्रीकल्चर का वर्ड कहीं नहीं था। मियां साहब, लेकिन इसमें एक और चीज जरा फरमाइएगा, तनख्वाहदार तबके की अगर हम बात करें, छोटे कारोबार वालों की बात करें, मुतवस्सित तबका जो मुसलसल नए टैक्सेस, सरचार्जेस, यूटिलिटी प्राइस हाइक्स के दबाव में है, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि मौजूदा माशी मॉडल में असल जो वजन है, जो बर्डन है, इन्हीं तबकात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि जो ताकतवर तबके हैं वो बिल्कुल आज भी इससे महफूज हैं? देखें, बात सुने, अभी जो मैंने पहले बात की थी पेट्रोलियम लेवी की, वो ना इंडिया में है, ना बांग्लादेश में, ना नेपाल में, हमारे किसी कंट्री, अफगानिस्तान में नहीं। वहां पर आफ्टर ये जो जंग चल रही है, इसके असरात क्या वहां पे नहीं हुए? जिन कंपनियों से हम तेल खरीद रहे हैं उन्हीं कंपनियों से वो लोग तेल खरीद रहे हैं, वहां लेवी लगा, ये लेवी लगा के मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, सारे का सारा बोझ गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने ऊपर डाले, अपने जो अफोर्डिंग क्लास है उस पर डाले, ये सारा बोझ है गरीब पे डाल पे, गरीब की माशी कत्ल कर रहे हैं। अभी आपने का जो क्वेश्चन है कि वो उनको नहीं, क्योंकि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनको अवाम से मुस्तरद लोगों को हमारे हलकों ने हुकूमत पे बैठा दिया है, इसलिए उनको अवामी मसाइल या अवाम के ग्रास रूट तक उनकी रसाई नहीं है। आप माशाल्लाह मीडिया से आप चेक करें कि लोगों को एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, और ये आए रोज टैक्स लगाए जा रहे हैं। अभी नए टैक्स ऐड करने 13 मुख्तलिफ टैक्सेस का IMF ने मुतालबा कर दिया। खुदारा हौश के नौखन लें और जो IMF को खुदा हाफिज कह के अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपना टैक्स बनाए, ये क्योंकि इनके ऊपर आवाम का ट्रस्ट नहीं है। इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर इशू क्या है? पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो है अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप पे ट्रस्ट नहीं है। बजाय यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के, लोग जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी पिछले 1 साल में यहाँ से मूव कर गई हैं। ऐसे ही अच्छा, कोई बंदा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत नहीं, आइन कानून यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, माशी अपना सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, हम MOUs साइन किए जा रहे हैं। अब देखें जो पंजाब से, मैं क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करूंगा, पंजाब की मोहतरमा गई हुई हैं इंटरनेशनल विजिट, ओ भाई यहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, आप इंटरनेशनल विजिट पे जो काम आप वहां करेंगे, जिस तरह हम बात करें ये बात वहां भी हो सकती थी, जूम पे मीटिंग हो सकती थी। आजकल मीडिया,
آپ پورا ٹبر کا ٹبر لے جا کے وہاں تندوروں پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، وہاں وہ کام کر رہی ہیں. یہ کہاں کا، کس ملک میں، کس معاشرے میں؟ کیونکہ وہ ان کا شہنشاہانہ شوق ہے، وہ پورے کر رہے ہیں اپنے جہاز کو استعمال کر. لاسٹ مجھے بتائیے گا، اگر یہ بجٹ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے، آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے، اور جس طرح کا پریشر ہے، اگر یہ بجٹ اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا، کیا سٹینڈ آپ لیں گے؟ کیونکہ آبویسلی جو چیزیں اس وقت حکومت بتا رہی ہیں، جو معاشی ماہرین بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈاؤن دا روڈ اگلے 1 مہینے کے اندر امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے؟ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بجٹ تو اپروو کرا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس نمبر آف ممبرز ہیں، وہ 47 اکٹھا کر کے ان کے پاس عددی نمبر تو پورے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا، میں آپ کو پنجاب کا بھی بتاؤں کہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی، اس سے لاسٹ ایئر بھی کاشتکار کی بات کی، لیکن آج تک کاشتکار کی بات نہیں ہوئی. لیکن اگر اب ان کے بجٹس کو میں تھوڑا سا، اگر مجھے ٹائم دیں گے نا، میں تھوڑا سا اپنے کو ریویو کر دوں کہ پچھلا ان کے کام کیا ہیں. کام یہ ہے کہ ایگریکلچر بجٹ پچھلے سال ان کا تھا 80,000 ملین. اس کو جو ریلیز کیا گیا 3 کوارٹرز کے اندر، جو 3 کوارٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یہ 46,988 ملین. ایکسپینڈیچر کتنے ہوئے؟ صرف 32. یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا خرچہ 40% ہے. اچھا، اسی طرح آپ چلے جائیں انوائرمنٹ، جو پاکستان اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ اتنے بڑے برے حالات ہیں، وہاں پہ ان کا خرچہ انہوں نے اس کے رکھے گئے تھے، اپنا جو ایلوکیشن تھی وہ 1500 ملین تھی، 15,000 ملین. اچھا، 3 کوارٹرز کا کتنا ریلیز ہوا جی؟ 11,586 ملین. ایکسپینڈیچر جو خرچ کر سکی ہے یہ گورنمنٹ اتنی نالیک نہل ہے 6,116. ہم اس بجٹ کو آنے سے پہلے ہی مسترد کرتے ہیں. یہ غریب دشمن، عوام دشمن، کسان دشمن، تعلیم دشمن، صحت دشمن بجٹ ہے. ہم اس کا ابھی سے پروٹیسٹ کریں گے. ہم اسمبلیوں کے اندر بھی پروٹیسٹ کریں گے، اسمبلیوں کے باہر بھی کریں گے، کیونکہ ہم عوام، پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو 24 کروڑ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، جو جس کے قائد عمران احمد خان نیازی ہیں، اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کا حقیقی نمائندہ عمران احمد خان نیازی ہے. تو ہم عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے. میاں اعجاز شفیع صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، اسی موقف جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ وہ آنے سے پہلے ہی بجٹ کو مسترد کر رہے ہیں، سو اس کے اوپر حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی بات جب ہوتی ہے تو حکومت کا اس کے اوپر سٹانس آتا ہے، ٹیکس ایکسپینشن کی بات ہوتی ہے تو حکومت کا سٹانس آتا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. علی صاحب، فرمائیے گا سب سے پہلے کہ بجٹ 2026-27 میں آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت انرجی ریفارمز کی بات ہو، سبسڈی کٹس کی بات ہو، ٹیکس کو بڑھانے کی بات ہو، جیسے اقدامات شامل ہیں، کیا حکومت آپ کی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ان فیصلوں کا فوری بوجھ جو ہے وہ عوام اور صنعت دونوں پر پڑے گا، چاہے اسے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہو یا نہ قرار دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ہمارے ملک کو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشی چیلنجز بھی بہت ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح سے ملک کے دفاع کو، جس طرح سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے جو ایگریمنٹ تھے ان کو یہ سوٹاج کر کے گئے تھے. پیٹرولیم کی قیمتیں جان بوجھ کے کم کی اور ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہوئی آئی ایم ایف کی اور پاکستانی گورنمنٹ کی. تو جہاں پر ہم نے مارکہ حق میں بڑی بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل کی، وہاں پر معاشی طور پر بھی پاکستان مستحکم ہوا. ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر کی قیمتیں روز فلیکچویٹ کرتی تھیں، اب عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ایک جگہ پر فکس ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہماری جو معاشی ایکٹیویٹی تھی وہ پہلے سے بہتر ہوئی.
ملک کے اندر جو تھا وہ خاص طور پر IMF کا اعتماد بحال کرنا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایگریمنٹ ریویو کرنا، پھر لوگوں کو ریلیف دینا، حتیٰ کہ اس جنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوشش ہماری یہی ہوئی ہے ماں سوائے پیٹرولیم مصنوعات پر، کیونکہ وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اور ورلڈ لیول پر اس کے مسئلے مسائل ہیں، تو اس کے علاوہ کوشش یہی ہے حکومت کی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے، لیکن علی صاحب مجھے ہونے سے بچانا بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشر آیا ہوا ہے ایران جنگ کا، وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ پیٹرولیم لیوی اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو وہ رو رہا ہے اس پریکٹیکلی صورتحال میں۔ IMF نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو براڈن کرے، وہ حکومت کا ایک فیلئر اس وقت نظر آتا ہے، جس کا ادروائز آپ لوگوں نے یہ کیا کہ ٹیکس لیوی بڑھا دی۔ اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، عوام کے اندر جا کے آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں پھر؟ منصور، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں اس میں کچھ پروپیگنڈا بھی شامل ہے، جس طرح سے کہ جو پروپیگنڈا ٹیم ملک کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی میں انوالو ہے اور جس طرح سے اداروں کے خلاف ہردہ سرائی ہوتی ہے، اسی طرح سے معاشی جو ہمارا نظام ہے اس پر بھی کچھ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جاتے ہیں۔ اگر آپ اینالائز کریں کہ ہمارے سراؤنڈنگ کی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، بے شک اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک پروگرام رکھیں اور کمپیریزن کریں کہ ہماری قیمت پیٹرولیم کی اور ان کی پیٹرولیم کی قیمت کتنی ہے۔ آپ بے شک تجزیہ کاروں کو بلائیں اپنے پروگرام کے اندر، تو یہ ایک تو پروپیگنڈا غلط ہے کہ جناب پاکستان کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ آپ کو کافی ایسے ممالک نظر آئیں گے سراؤنڈنگ کے ملک جہاں سے پاکستان کی آج بھی قیمت کم ہے۔ ہاں، ایک حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں جو ہمارے ملکی اشرافیہ یا وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے، وہ اس نیٹ ورک میں اس طرح سے ابھی تک شامل نہیں ہوئے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ اس سلسلہ میں FDR میں کافی ریفارم پر پروگرام چل رہے ہیں اور آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، ظاہر ہے کہ بالکل یہ جو شعبہ FDR والا ہے اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر نے اور پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے کافی محنت کی ہے، لیکن ابھی بھی جس طرح سے آپ مطمئن نہیں ہیں اس طرح سے میں بھی اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ ہمارا ٹیکس کا سسٹم، اس میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے۔ اس میں ہم نے ان لوگوں کو لے کر آنا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ٹیکس کو چوری کر رہے ہیں یا ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے، بالکل ٹھیک، بہت زیادہ وہ ارن تو کر رہے ہیں لیکن اس میں کنٹریبیوٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ۔ اس میں ایک اور چیز بتائیے گا، ٹھیک، FDR کی ریفارمز کے ذریعے شامل کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز بتائیے گا، حکومت سٹیبلٹی کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی آپ میرے سے زیادہ بہت زیادہ جانتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی قوت خرید کم ہو گئی، مڈل کلاس مسلسل سکڑ رہا ہے۔ کیا حکومت مانتی ہے کہ موجودہ جو استحکام ہے ابھی تک ایز آف آج جب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں عوامی سطح کے اوپر ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا اور اس کے اندر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چیلنجز کے باوجود اور محدود وسائل کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فیڈریشن ہے، وفاقی حکومت ہے، جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بالخصوص میں بات کروں گا جہاں PMLN کی گورنمنٹ ہے، تو آپ کو بے شمار انیشیٹو نظر آتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی لیے گئے ہیں اور جو کہ اس کے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی دیے گئے ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ریلیف کے ساتھ ہے، جس میں سے بے شمار چیزیں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر گنوائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی، یہ جو ساری محنت ہے، جس طرح سے ہم نے پاکستان کا مطلب ہے کہ مارکہ حق میں اور خاص طور پر یہ جو ایران اور امریکہ وار اور یہ جو جھڑپیں چل رہی ہیں اس میں جو پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ محنت کی ہے، اور جس طرح سے ہماری لیڈرشپ جس میں پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، تو پاکستان کا اس وقت قد جو ہے وہ اگر پاکستان کی تاریخ میں شاید بین الاقوامی دنیا میں اتنی عزت سے نہ نوازا گیا اور
जो इस वक्त पाकिस्तान लेकिन इसमें आप एक चीज मानेंगे, आपका खुद ताल्लुक फैसलाबाद से, एक सनती शहर है फैसलाबाद के, सनती शोबे में जो बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट है, एक महंगी जो फाइनेंसिंग है जो बैंक्स की तरफ से, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई साइड पे जा रहे हैं, और जो टैक्स बर्डन के बायस जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। क्या हुकूमत के पास वाकई कोई टाइम बाउंड आपको समझता है, कोई इंडस्ट्रियल रिवाइवल की कोई सूरत हाल है? क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर रहेंगे, इंपोर्ट इकोनॉमी के ऊपर रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से आपने पिछले 1.5 साल में, मेरा मकसद है कि जब ये ईरान और अमेरिका और ये सारा एक नेक्स्ट पीरियड नहीं हुआ था, उससे पहले आपने देखा कि काइबर रेट और इंटरेस्ट रेट बैंक्स के थे जो वो कम हुए थे, और लेकिन जब ये पूरी दुनिया को इन सारी चीजों ने लपेट में लिया है तो उसके बाद आपने देखा कि वो चीजें फिर दोबारा कुछ ना कुछ ऊपर गई हैं। और वो दायरा है कि ये एक वो हालात है, देखे ना, एक तरफ आप अफगानिस्तान वॉर बॉर्डर की सूरत हाल, वहां पर आप हालत जंग में है अपने दुश्मन के साथ, और उसमें भी आप देख लें कि जिस तरह से पहले कार्रवाइयां हो रही थी उनमें कमी आई है, उधर भी पाकिस्तान उस महाद पर भी डटा हुआ है। फिर ये ईरान और अमेरिका वॉर और ये जो सारा इजराइल की जो है वो मतलब बदमाशियां हैं पूरे दुनिया के अंदर, उसका असरात भी पाकिस्तान पर है। तो उस वजह से जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आप ये कहें कि प्रेशर्स नहीं है, वो प्रेशर्स तो हैं, और लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका बोझ अवाम तक कम से कम पड़े और उसको सस्टेन कर सके, और उसमें से कोई ऐसी हिकमत अमली हो। मेरा ख्याल है आने वाले बजट में इन तमाम मेजर्स को जरूर मलूदे खातिर रखा जाएगा, आमीन, और इस पर दुआ की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और अवाम के लिए खुशखबरियां भी होंगी। इस पर दुआ है हुकूमत के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो भी सुने और उसी तरह उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, अगर बजट के बाद महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रेशर में मजीद इजाफा होता है तो हुकूमत इस माशी दबाव के सियासी और समाजी असरात को मैनेज करने के लिए क्या कंक्रीट मैकेनिज्म रखती है, ये बजट के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।